औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह के साथ शिरक मत करना, यकीनन शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। मगर आप जानते हैं कि कब्र परस्त तबका हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है कि किसी न किसी तरह यह साबित किया जा सके कि अल्लाह के अलावा फौजशुदा लोगों से भी मदद मांगी जा सकती है। इन बेचारों की सारी ज़िंदगियां सिर्फ इसी काम में गुजर जाती हैं कि किसी न किसी तरह लोगों को अल्लाह ताला से छोड़कर फौजशुदा वलियों से मांगने पर लगाया जा सके। ये लोग सब कुछ जानते हुए भी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनके इस मुशरिकाना अकीदे के साथ दरबारों की शक्ल में शिर्क के बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर कायम हैं, जहां से इन लोगों के बहुत से लोग शिर्क की दुकानें लगाकर अपना पेट पालते हैं। ऐसा लगता है कि इस कारोबार से मुंसलिक लोग कुरान और हदीस की तालीम भी सिर्फ इसीलिए हासिल करते हैं ताकि कुरान पाक की आयत के अंदर कजी तलाश करके लोगों को अल्लाह से हटाकर मज़ारों पर लाया जा सके, क्योंकि इनको डर होता है कि अगर लोग सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह ही से मांगने वाले बन गए तो इनका सारा का सारा कारोबार बंद हो जाएगा। चुनाचे इसीलिए ये लोग मज़ारों में जाकर फौजशुदा से मांगने की दावत और तालीम देते रहते हैं और ये साबित करने में दिन रात लगे रहते हैं कि ये काम शिर्क नहीं है। मगर ये बात आप लोगों को ख़ास तौर पे अपने जहन में रखनी है कि सिर्फ एक अल्लाह से मांगने में किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है, ना दुनिया का ना आखिरत का, जबकि इनके धोखे में आने से आपकी आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी जहन्नुम बन सकती है। क्योंकि अगर आप शिर्क से तौबा किए बगैर मर गए तो याद रखें कि उसकी कोई माफ़ी नहीं है, और इस बारे में अल्लाह ताला आपको पहले ही ख़बरदार कर चुका है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाह बस शिर्क ही को माफ़ नहीं करता, इसके माँ सिवाय दूसरे जिस कदर गुनाह हैं वो जिसके लिए चाहता है माफ़ फरमा देता है। अल्लाह के साथ जिसने किसी और को शरीक ठहराया उसने तो बहुत ही बड़ा झूठ तसनीफ़ किया और बड़े सख्त गुनाह की बात की। इस वाज़ेह वार्निंग के बावजूद कब्र परस्त मौलवी आपको शिर्क की दावत और तालीम देते रहते हैं और अल्लाह ताला को छोड़कर फौजशुदा से मांगने पर ज़ोर देते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों की रोज़ी रोटी इसी कारोबार से जुड़ी होती है। ऐसे कब्र परस्त मौलवियों के बारे में अल्लाह पाक आपको पहले ही ख़बरदार फरमा रहा है कि ए ईमान वालो, इन अहले किताब के अक्सर उलमा और दरवेशों का हाल ये है कि वो लोगों के माल बातिल तरीक़ों से खाते हैं और इन्हें अल्लाह की राह से रोकते हैं। अब ये देखें कि ये लोग आपको अल्लाह ताला की राह से रोक रहे हैं और हमारा काम आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ बुलाना है, क्योंकि वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और उस शख्स की बात से अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया और नेक अमल किया और कहा कि मैं मुसलमान हूँ। अब दूसरी तरफ ये कब्र परस्त आपको फौजशुदा से मांगने की तरफ बुलाते रहते हैं ताकि आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को भूल कर या गौसे आज़म मदद कहना शुरू कर दें। और अब तो ये कब्र परस्त इतने बेबाक हो चुके हैं कि अपने फौजशुदा बाबों का मुकाबला अल्लाह पाक से करते नज़र आते हैं, और इसका सबूत भी इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आप शायद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जानते होंगे। इंजीनियर साहब लाख बुरे सही, मगर वो तौहीद की दावत डंके की चोट पर दिया करते हैं। कब्र परस्तों का ये दावा है कि औखे वेले बाबे काम मान देने, यानी कि मुश्किल वक्त में ये बाबे आपके काम आया करते हैं, और इसके लिए ये लोग झूठी कहानियों का सहारा लिया करते हैं। मसलन एक कहानी ये सुनाई जाती है कि एक औरत को किसी ऊंची बिल्डिंग से फेंका जाने लगा तो उसने अल्लाह के बजाय किसी वली को आवाज़ दे दी और उस वली ने उड़कर आकर इस बंदी को बचा लिया। अब इन वाक़यात से लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि इनको शिर्क की दावत दी जाए कि तुम भी हर मुश्किल में इन फौजशुदा बुज़ुर्गों को पुकारो, वो फ़ौरन आपकी मदद को आएंगे, या गौसे आज़म मदद कहो, वो उड़ते हुए आएंगे और आपकी मदद करेंगे। और इस तरह अल्लाह ताला को बुलाकर मज़ार वाले को याद रखने और इसको पुकारने की बाकायदा तालीम दी जाती है।
مگر یاد رکھیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے خود ان کا نفس ان کو بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ قبر پرست چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کے بجائے مزار میں دفن شدہ بندے پر آ جائے، بالکل اسی طرح جیسے ایک ہندو کو یقین ہوتا ہے کہ جس مقدس ہستی کے بت کے سامنے وہ کھڑا ہے وہ ہستی اس بت کے ذریعے سے اس کو دیکھ اور سن رہی ہے، مگر ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جب یہ بندہ اس بت یا قبر والے سے مانگتے ہوئے روتا گڑ گڑاتا ہے تو اس کو بھی روتا گڑ گڑاتا دیکھ کر اللہ ہی ان کی حاجتوں کو پوری کرتا ہے، مگر اللہ سے نہ مانگ کر یہ دونوں ہی مشرک کہلاتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اللہ پاک جھنجھوڑتے ہوئے فرماتا ہے کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے یہ کام کرنے والا؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ یعنی اللہ پاک تو اس کو بھی دیتا ہے جو فوت شدہ کے بت بنا کر مانگتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جو فوت شدہ کی قبر بنا کر مانگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان سب کی حاجتیں پوری کر کے ان کو ایک بڑے امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ ایک کا عقیدہ فوت شدہ کے بت پر بنتا ہے اور ایک کا عقیدہ فوت شدہ کی قبر سے بن جاتا ہے، اور جن کے عقیدے بتوں یا قبروں سے بن جایا کرتے ہیں تو یہ لوگ یہاں پر آ کے چڑھاوے دیتے ہیں، جن سے مندروں اور مزاروں کا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بت بنا کر اس کو پوجنا ہندو مذہب میں بھی منع ہے، اور اب تو بعض ہندو بھی مندروں پر چڑھاوے کی بجائے غریب عوام میں خرچ کرنے کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ مزار بنا کر اس میں مجاور بن کر بیٹھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ اب پہلے انجینئر صاحب کی ذرا بات سنتے ہیں، پھر ایک قبر پرست مفتی صاحب کا اس پر جواب بھی سنتے ہیں۔ تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ آپ جن بزرگوں کو پکار رہے ہیں، آپ کے والد صاحب کو اگر تیراکی نہ آتی ہو، ہم ان کو دھکا دیتے ہیں پانی کے اندر، دریا بھی ہمارے قریب ہے، تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار لیں اس وقت، وہ ان کی مدد کو آگے بتائیں۔ چلو اللہ کو تو چھوڑ دو نا، اللہ تو مدد نہیں کر سکتا نا، پہلے تو بزرگوں تک پہنچنا ہے نا۔ تو وہاں جو دریا کے کنارے کتنے مزار ہیں، ان مزار والے بزرگوں کو پکارے نا کہ بچائیں۔ انجینئر صاحب کی اس بات سے قبر پرستوں کو بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ اپنے بنائے ہوئے شریکوں کی محبت میں اس حد تک آپے سے باہر ہو چکے ہیں کہ اپنے باپوں کا مقابلہ اللہ پاک سے کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس ہی لیے اللہ پاک نے کیا خوب فرمایا، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور شریک بنا رکھے ہیں جن سے وہ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ اللہ سے رکھنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت ہوا کرتی ہے۔ اور کاش دیکھتے وہ لوگ جو ظالم ہیں، جب عذاب دیکھیں گے کہ سب قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیں کہ قبر پرستوں کے مفتی صاحب انجینئر صاحب کا کیا جواب دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کے جواب پہ تبصرہ بھی کرتا ہوں اور ان کے سوالوں کا جواب بھی اللہ کے فضل و کرم سے دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں مرزا صاحب، اگر یہی اعتراض اگر کافر آپ پر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مددگار ہے، آپ کا عقیدہ ہے کہ جی بالکل اللہ تعالیٰ مددگار ہے، کیا ہر حالت میں اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے؟ جی ہر حالت میں مدد کر سکتا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے؟ جی ہر وقت مدد کر سکتا ہے۔ جس کی چاہے مدد کر سکتا ہے؟ جی بالکل جس کی چاہے مدد کر سکتا ہے۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں، یہ جو قریبی دریا ہے آپ کا، اس کے اندر آپ کو پکڑ کے ہم ہوتے دیتے ہیں، آپ اب اللہ کو پکارے مدد کے لیے۔ اب اگر اللہ کی مدد نہ آئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہی نہیں ہے۔ تو وہاں پر جو آپ کا جواب ہوگا، یہاں پر ہمارا بھی وہی جواب ہے۔ مفتی صاحب، آپ کے جواب پر پہلے تو میں آپ کے ایمان پر انا للہ پڑھتا ہوں، افسوس آپ پر کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ آپ نے اللہ کی قدر ایسی نہ کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا۔ آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ سبحانہ ہوا تعالی عما یشرکون، کہ اللہ پاک ہے آپ لوگوں کے شرک سے اور بہت زیادہ بلند ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہی سوال آپ سے کافر کرے، نہیں مفتی صاحب نہیں، کافر کیوں کرے، آپ ہی کافی ہیں۔
یہ سوال کرنے کے لیے، کیونکہ آپ شاید اللہ پر اس طرح ایمان نہیں لائے جس طرح کے ایمان لانے کا حق تھا، اسی لیے آپ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہے ہی نہیں، اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ جو جواب ہمارا ہوگا وہی جواب آپ کا بھی ہوگا۔ نہیں مفتی صاحب، ہمارا وہ جواب ہرگز نہیں ہو سکتا جو آپ سمجھ رہے ہوں گے یا آپ ایکسپیکٹ کیے بیٹھے ہوں گے۔ مفتی صاحب کافروں کی طرف سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کی جس وقت چاہے مدد کرتا ہے؟ مفتی صاحب ہم مسلمانوں کے عقیدے کو کس طنزیہ انداز میں پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل اللہ مددگار ہے، جی ہر حالت میں مدد کر سکتا ہے، جی ہر وقت مدد کر سکتا ہے، جی جس کی چاہے مدد کر سکتا ہے۔ پھر آگے ان کا ذرا جملہ بڑا قابل غور ہے، یہ مفتی صاحب کس طرح سے فوج شدہ ولی اور اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کروا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو قریبی دریا ہے اس کے اندر ہم آپ کو پکڑ کر غوطے دیتے ہیں، اب آپ اللہ کو پکاریں مدد کے لیے، اب اگر اللہ کی مدد نہ آئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مددگار نہیں ہے۔ وہاں پر جو آپ کا جواب ہوگا یہاں پر ہمارا بھی وہی جواب ہوگا۔ اچھا تو مفتی صاحب ہمارا جواب سنیں اور بقول آپ کے کہ آپ کا بھی یہی جواب ہونا چاہیے۔ اب پہلے تو مفتی صاحب اس بات کا جواب سنیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر اللہ کی مدد نہ آئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو مفتی صاحب جس کافر کے لیے اللہ پاک نے ہدایت رکھی ہوگی وہ تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام پر ایمان لے ہی آئے گا، مگر پہلے آپ سنیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین نہیں ہے ان سے اللہ پاک کیا فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی چھت سے رسی لٹکائے اور خودکشی کر لے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یا وہ آسمان تک پہنچ کر مدد لانے کی کوشش کر دکھائے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ یہ نہیں مانیں گے اور شرک کا فتنہ اٹھاتے رہیں گے، اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں پہلے ہی فرما دیا کہ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی اور مددگار ہے۔ تو مفتی صاحب جب ہمارا بہترین حامی و مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے تو ہمیں کسی فوت شدہ کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ مددگار کافی نہیں ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اللہ پاک اس کی مدد نہیں کرے گا، تو اس کو تو چاہیے کہ اپنے گھر کی چھت سے رسی لٹکائے اور خودکشی کر لے۔ اور مفتی صاحب کیا آپ کا بھی یہی جواب ہے جو ہمارا ہے؟ اگر نہیں تو آپ کے باطل عقیدے کے خلاف اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں وہ بھی سنیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ مگر مفتی صاحب آپ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مدد نہیں بھی کرتا۔ اللہ کے پیغمبر تو فرما رہے ہیں کہ اللہ کو پکار کر میں نامراد نہیں رہوں گا۔ یاد رکھیں کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکار لیا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نامراد ہوں۔ اور اب اگر مفتی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہ فوت شدہ بندے آپ کی مدد اللہ سے زیادہ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن لوگوں کو تم پکارتے ہو یا جن سے تم دعائیں مانگتے ہو یا جن کو تم پوجتے ہو وہ تو تمہارے جیسے بندے ہیں، تو انہیں پکارو، تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب بھی دیں اگر تم سچے ہو۔ مفتی صاحب جن ولیوں کو آپ مدد کے لیے پکارنے پر زور دیتے رہتے ہیں اور ان کا مقابلہ اللہ پاک سے کراتے رہتے ہیں اور ان کو مدد کے لیے پکارنے کی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر ولی داتا دربار پر دھماکے نہیں رکوا سکا تو تمہارا اللہ بھی تو مسجدوں پر حملے نہیں رکوا سکا، استغفر اللہ۔ ان باتوں کا جواب انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں دوں گا، وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ پہلے وہ لوگ سن لیں جو مفتی صاحب کی مان
مان کر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ولیوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر، میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مشرک ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ قرآن کی نصیحت مان کر اپنے آپ کو اس شرک سے بچا لیں، ان مفتیوں کو چھوڑ دیں جو آپ کو اللہ کے فوت شدہ بندوں سے مانگنے پر لگاتے رہتے ہیں۔ مفتی صاحب کو تو یہ لگتا ہے کہ جب ولی ہر جگہ ہر وقت مدد نہیں کرتا تو نعوذ باللہ ہمارا اللہ بھی تو ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کی مدد نہیں کرتا۔ استغفر اللہ۔ تو مفتی صاحب یہ وہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو آپ اس بیچاری جاہل عوام کو دے رہے ہیں تاکہ ان لوگوں سے شرک کرایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمانوں کا یہ پکا ایمان ہے کہ اللہ پاک ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کی مدد کرتا رہتا ہے، چاہے وہ بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارے یا نہ پکارے، پھر بھی اللہ پاک ہر وقت اپنے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور یہ بات انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں مثالوں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ قبر والا تو سننے میں بھی اللہ پاک کا محتاج ہے، جبکہ اللہ پاک ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کی پکار نہ صرف سنتا ہے، وہ تو دلوں کے حال بھی بہتر جانتا ہے، اس کو قبول بھی فرماتا ہے، اور اپنی شان میں فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ پاک کے لیے تو دونوں ہی یکساں ہیں، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، جو باریک بین اور باخبر بھی ہے؟ تو مفتی صاحب جو لوگ قبروں میں ہیں، جن سے مانگنے پر آپ لوگوں کو اکساتے رہتے ہیں، وہ تو سننے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے یہ بھی ذرا آپ غور سے سن لیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ اور اللہ پاک اپنی شان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے وہ بھی سن لیں۔ ان قبر والوں کے مقابلے میں آپ اگر اللہ پاک کو پکاریں گے تو اللہ پاک اپنی شان کیسے بیان کرتا ہے، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے بھی پکارا تھا، تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے ہیں۔ مفتی صاحب جو لوگ قبروں میں ہیں وہ تو سننے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، تو وہ جواب کیسے دیں گے؟ مفتی صاحب قبروں میں مدفون لوگ تو اپنی مرضی سے آپ کی بات سن بھی نہیں سکتے، تو پھر آپ ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ اگر آپ کو ان کی بات سنانی ہوگی تو پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہوگی کہ اللہ پاک فلاں بزرگ کو میری آواز سنوا دے تاکہ میں اس سے کچھ مانگ سکوں۔ پھر جب آپ کو اللہ پاک کی طرف سے کوئی سگنل مل جائے کہ ہاں مفتی صاحب اب یہ فوت شدہ بزرگ جو ہے آپ کی بات سن رہا ہے، اب آپ اس سے مانگ سکتے ہیں، پھر آپ ان سے مانگ سکتے ہیں کہ اے فلاں ولی میری مدد کر دے۔ تو مفتی صاحب اس سب جھنجھٹ میں پڑنے سے تو بہتر ہے کہ آپ صرف اور صرف ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ لیا کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا کرتے تھے۔ اب شاید آپ کہیں کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے جب تم اللہ کو پکارتے ہو؟ تو جناب ہم کہیں گے کہ ہاں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ پاک ہماری پکار کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے، اور ہماری دعاؤں کو الحمدللہ قبول بھی فرماتا ہے، کیونکہ ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب قریب بھی ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا بھی ہے۔ اور ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔
اور اللہ پاک اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جب رب کریم یہ فرما رہا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا تو اس میں شک کی کون سی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اور ان آیات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک ہر اس بندے کی مدد کرتا ہے جو اس کو پکارتا ہے۔ وہ مدد آپ کو چاہے نظر آتی ہے یا نہیں آتی، اور ہمارے ایمان اور یقین کو مضبوط بنانے کے لیے ہم سے اللہ پاک 5 وقت کی نمازوں میں بار بار یہ اقرار کرواتا ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، کہ سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی۔ تو مفتی صاحب، آپ کے فوت شدہ ولی تو اس پہلے مرحلے میں ہی اللہ پاک نے آؤٹ کر دیے، کیونکہ وہ تو سننے میں بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی سند ہے کہ فوت شدہ آپ کی پکار سن کر اس کا جواب بھی دیتے ہیں؟ اب مفتی صاحب شاید آپ اس قرآن کے مقابلے میں ولیوں کے جھوٹے واقعات لائیں گے جن کی کہ کوئی سند بھی نازل نہیں ہوئی، جبکہ ہمیں جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن سند دی ہے کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے رفیق صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکے ہیں نہ بہکے ہیں۔ تو مفتی صاحب، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔